अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स। आज जो मैं नावल रीड करने जा रही हूँ वो है कल, जो कि तरी है ईमान फातिमा की। चलिए शुरू करते हैं इसकी किस्त नंबर 8। ऑफिस में आजकल काम बहुत ज़्यादा था, इसीलिए आज घर वापसी पर वो कुछ बुझी बुझी सी थी, और घर पहुँचते ही जो खबर उसे मिली वो उसका दिल दहलाने के लिए काफ़ी थी। निकाह, वो भी यूं अचानक। वो फटी फटी निगाहों से माँ को देख रही थी। अचानक नहीं बेटा, मरियम तो मुझसे कई बार कह चुकी थी, मगर मैं ही हर दफ़ा टाल देती थी। और सुभान उसका इकलौता बेटा है, वो अगर उसकी खुशियाँ देखना चाहती है तो इसमें गलत तो कुछ भी नहीं, और इनकी खुशियों के लिए मुझे मेरी खुशियाँ कुर्बान करना होंगी। ज़ोया ने कर्ब से सोचा। वैसे भी तुम तो जानती हो, खदीजा उसकी अंदरूनी कैफियत से बेखबर कह रही थी। मेरी तबीयत भी आजकल ठीक नहीं रहती। अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम अकेली क्या करोगी मेरी बच्ची। हर माँ की तरह उन्हें भी बस यही खौफ सता रहा था। ऐसे क्यों कह रही हैं अम्मा? मैं तुम्हें हकीकत बता रही हूँ ज़ोया। यतीम और बेसहारा लोगों के लिए ये दुनिया एक कैद खाने से कम नहीं होती। गरीबी, यतीमी, मुफलसी, ये सब सुनने में आम सा लगता है, मगर हकीकत में जब इन लोगों की जगह खुद को रख कर देखें, तब इनका असल दर्द मालूम होता है। वो उसे दर्द लहजे में समझा रही थी। मगर सुबहान मगर अम्मा, सुबहान ने तो मुझसे शादी की कोई बात नहीं की। उसे याद था सुबहान ने 2 साल तक शादी ना करने को कहा था, पर अब वह ऐसा क्या हो गया था, यूं अचानक निकाह रखने का मकसद? ज़ोया, खदीजा ने बगौर उसके तासुरात को परखा। मुझे बताओ, क्या तुम ये निकाह नहीं करना चाहती? उन्हें तशवीश हुई। ज़ोया ने आंखें उठाकर माँ को देखा। दिल चाहा चीख चीख कर उन्हें बता दे कि वो ये निकाह नहीं करना चाहती, मगर उनके चेहरे पर नज़र पड़ते ही उसने लब भींच लिए। वो जानती थी खदीजा उसके सामने चाहे जितनी भी मजबूत क्यों ना बन जाए, अंदर से वो आज भी माजी के दुखों से पीछा नहीं छुड़ा पाई हैं, और वो उन्हें अपनी वजह से मजीद कोई तकलीफ नहीं देना चाहती थी। ना चाहते हुए भी उसने नफ़ी में सर हिलाया। नहीं अम्मा, मुझे कोई एतराज़ नहीं। इस वक्त उसे अपनी आवाज़ भी अनजान लगी थी। खदीजा ने मुस्कुराते उसके सर पर हाथ फेरा। ज़ोया उन्हें देखती रह गई। उसे लगा जैसे वो अभी और कुछ भी नहीं कहने वाली हैं। आप कुछ कहना चाहती हैं? हाँ, वो। खदीजा ने गहरा सांस लिया। अब जैसा कि अगले महीने तुम्हारा निकाह है, तो वह चाह रही थी ज़ोया कि अब तुम जॉब छोड़ दो। ज़ोया को लगा किसी ने कमरे की छत उसके सर पर गिरा दी हो। वो हैरत ज़दा सी खदीजा के चेहरे को देखने लगी। इस सब में मेरी जॉब कहाँ से आ गई? मैं ये तुम्हारी भलाई के लिए ही कह रही हूँ। बेहतर होगा तुम इस जॉब से ज़्यादा अपनी आने वाली ज़िंदगी पर गौर करो। शादी के बाद शौहर और घर को टाइम दो। फिर अगर शौहर फिर अगर शौहर इजाज़त दे तो जॉब भी कर लेना। उसे खदीजा के अल्फाज पर यकीन नहीं आया था। ये आप क्या कह रही हैं? उसकी आवाज़ में बेयकीनी थी। आप, जिसने मुझे ये सिखाया कि मुझे हमेशा अपने कदमों पर खड़ा होना है, ताकि मुझे किसी के सामने हाथ ना फैलाने पड़े। जिसने मुझे ये बताया कि औरत को कामयाब होने के लिए मर्द के सहारे की ज़रूरत नहीं पड़ती। पड़ती है ज़ोया। उन्होंने उसकी बात काटी। औरत को कामयाबी के लिए हमेशा मर्द के सहारे की ज़रूरत पड़ती है। ज़रूरी नहीं कि वो सहारा फाइनेंशियली हो, वो इमोशनली भी हो सकता है। मर्द की इमोशनल सपोर्ट औरत के लिए बहुत ज़रूरी है। इस तरह औरत खुद को और भी मजबूत महसूस करती है। मर्द का कंधा उसके लिए ढारस होता है। वो ढारस बाप, भाई और शौहर की सूरत में ही उसे मैसर होती है। मैंने अपनी ज़िंदगी के कई साल इन तीनों के बगैर गुजारे हैं, और कोई मुझसे पूछे ये कितना मुश्किल है। उनकी आवाज़ में दर्द था। और मैं नहीं चाहती ज़ोया कि तुम भी मेरी तरह तन्हा रह जाओ। मैं नहीं चाहती तुम्हें भी मेरी तरह दुनिया का मुकाबला अकेले करना पड़े। इसीलिए उन्होंने ज़ोया का हाथ थामा। मैं तुम्हें सुभान की सूरत में एक सहारा देना चाहती हूँ, एक ढारस, और मुझे यकीन है ज़ोया, वो एक अच्छा शौहर साबित होगा। ज़ोया के दिल पर एक बोझ सा महसूस हुआ। वो अपनी माँ को कैसे बताए कि सुभान वो नहीं जैसा वो उसके बारे में सोचती हैं। आपने तो कहा था मर्द औरत की कामयाबी से जलता है। उसे अपनी और उनकी पुरानी गुफ्तगू याद आई थी। होते हैं, ऐसे भी कई मर्द होते हैं, मगर हर मर्द एक सा नहीं होता, कुछ अलग भी होते हैं। और आपको यकीन है कि सुभान इन्हीं में से एक है। आप चाहती हैं कि मैं ये जॉब छोड़ दूँ? उसने जहन में आए सवाल को झटकते हुए दूसरा सवाल किया। खदीजा ने इस बात में सर हिलाया। मैं तुम्हारी बेहतरी के लिए ही ये सब कह रही हूँ। उन्होंने ज़ोया का हाथ थपथपाया। ज़ोया ने कुछ देर सोचा, फिर सर हिलाया। ठीक है, मैं रिज़ाइन कर दूंगी। उसने जैसे हार मान ली थी। दिल पर पड़ा बोझ मजीद भारी हो गया था। जॉब छोड़ने का ख्याल न जाने क्यों से बेचैन करने लगा था। ये क्या है?
اذلان نے ہاتھ میں پکڑا لیٹر اس کے سامنے لہرایا تھا۔ ریزگنیشن لیٹر، زویا نے بتایا جیسے اذلان کو نظر نہ آتا ہو۔ وہ اس وقت اذلان کے آفس میں کھڑی تھی۔ اذلان اپنی کرسی پر بیٹھا ماتھے پر تیوریاں لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ تو مجھے نظر آ رہا ہے مس زویا، اسی لیے تو پوچھ رہا ہوں کہ یہ کیا ہے۔ عام لفظوں میں سمجھاؤں تو یہ میرا 2 ویکس کا شارٹ نوٹس ہے، یہ بتانے کے لیے کہ میں 2 ہفتے بعد یہ جاب چھوڑ دوں گی۔ اس کے جواب میں اذلان کو مزید تپایا۔ وجہ پوچھ سکتا ہوں؟ کیا تمہیں یہاں جاب کرتے کوئی پریشانی ہوئی ہے؟ وہ غور سے اسے دیکھ رہا تھا۔ زویا نے نظریں چرائیں۔ وہ آنکھوں کے ذریعے دل کا حال جان لینے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس وقت اذلان اس کے تاثرات کو پہچانے۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، بس اگلے مہینے میرا نکاح ہے۔ اذلان کو لگا اس کے آس پاس کی ساری آوازیں ایک دم بند ہو گئی تھیں۔ کسی نے دل میں خنجر کھبو دیا تھا۔ اگلے مہینے میرا نکاح ہے؟ میرا نکاح؟ نکاح؟ اسے بس زویا کے الفاظ سنائی دے رہے تھے۔ وہ یک ٹک اس کا چہرہ دیکھتا رہا جو اس کے علاوہ باقی ہر شے کو دیکھ رہی تھی۔ آئی سی، اذلان نے خود پر قابو پا کر سر ہلایا تھا۔ تو نکاح کے لیے جاب چھوڑنا ضروری ہے کیا؟ اس کی آواز میں کچھ تھا، آس امید، مگر زویا نے وہ محسوس نہیں کیا۔ کیا ہوتا اگر کر لیتی تو؟ ہاں، یک لفظی جواب۔ اذلان کچھ لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر گہرا سانس لیتے پین اٹھایا اور لیٹر پر سائن کر دیے۔ لے مس زویا۔ اس نے پین کا کیپ بند کر کے اسے واپس رکھا، پھر اپنی کرسی پر سیدھا ہوا۔ بائی دا وے، کانگریچولیشنز۔ وہ اسے نکاح کی مبارکباد دے رہا تھا اور وہ ہونکوں کی طرح اس کا چہرہ دیکھنے لگی جیسے اس نے کوئی انہونی بات کہہ دی ہو۔ مس زویا، اذلان کے ماتھے پر بل پڑے۔ زویا چونکی۔ تھینک یو، بمشکل مسکرانے کی صحیح کرتے کہا اور آفس سے باہر چلی گئی۔ پورا ہال اس وقت روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ رات کے وقت بھی وہاں دن کا گمان ہوتا تھا۔ آج معاذ اور مہرین کا ولیمہ تھا۔ مظہر حسن کی وجہ سے کافی ساری سیاسی شخصیات بھی وہاں مدعو تھیں۔ دھیمے سروں میں بجتا میوزک ماحول کو مزید خوشنما بنا رہا تھا۔ تمام مہمان گروپس کی صورت میں کھڑے باتوں میں مشغول تھے۔ دلہا دلہن سٹیج پر کھڑے سب سے مبارکبادیں وصول کر رہے تھے۔ مہرین لائٹ پنک کلر کی میکسی میں ملبوس تھی، میچنگ جیولری، چہرے پر میک اپ، وہ بلا شبہ بہت حسین لگ رہی تھی۔ گرے 3 پیس سوٹ میں ملبوس مہرین کے عقب میں کھڑے معاذ نے اسے دیکھا جو اپنے سامنے کھڑی کسی لڑکی سے بات کر رہی تھی۔ اس وقت وہ خود کو دنیا کا خوش قسمت ترین مرد سمجھتا تھا۔ اسے اس لڑکی کا ساتھ ہمیشہ کے لیے عطا کر دیا گیا تھا جس کی اس نے تمنا کی تھی۔ وہ اب اس کی بیوی بن چکی تھی۔ مہرین نے چہرہ موڑ کر اسے دیکھا اور مسکرائی۔ وہ آج بے انتہا خوش تھی۔ وہ شخص جسے وہ اپنے خیالوں اور سوچوں میں پانے کی خواہش مند تھی، وہ آج اس کے عقب میں اس کے شوہر کی حیثیت سے کھڑا تھا۔ ان دونوں کو اپنی اپنی محبت مل گئی تھی جسے حاصل کرنے کے لیے انہیں کٹھنائیوں سے نہیں گزرنا پڑا تھا۔ کیا ان دونوں سے زیادہ خوش قسمت بھی کوئی ہوگا؟ دور کھڑی زویا ان دونوں کو دیکھ کر مسکرائی اور چہرہ موڑ لیا تھا۔ وہ دونوں ایک ساتھ اس قدر مکمل اور حسین لگ رہے تھے کہ اسے گمان ہوا کہیں اس کی ہی نظر نہ لگ جائے، پر شاید وہ یہ نہیں جانتی تھی وہ خود بھی اس وقت نظر لگ جانے کی حیثیت تک حسین لگ رہی تھی۔ گہرے جامنی رنگ کے پاؤں کو چھوتے جارجٹ کے فراق میں ملبوس جس پر ہلکا ہلکا سلور سٹون کا کام تھا، چہرے پر میک اپ، کھلے سیاہ ریشمی بال کمر پر بکھرے تھے، ہاتھوں میں سلور چوڑیاں اور کانوں میں سلور ٹاپس پہن رکھے تھے۔ یہاں اکیلی کیوں کھڑی ہو؟ آواز پر اس نے گردن موڑی تو آصف ہاتھ میں ڈرنک کا گلاس پکڑے اس کے عقب میں آ کھڑا ہوا۔ بس ویسے ہی، میں یہاں کسی کو جانتی نہیں ہوں، تو بس اسی لیے۔ زویا نے بال کانوں کے پیچھے اڑسے۔ اس کی نظر سامنے پڑی جہاں اذلان اپنے سامنے کھڑی کسی لڑکی سے بات کر رہا تھا۔ زویا کی جانب لڑکی کی پشت تھی تو وہ اس کا چہرہ نہیں دیکھ پائی تھی۔ میں مہرو سے مل کر آتی ہوں، زویا نے آصف کو دیکھتے کہا۔ آصف نے جواباً مسکرا کر سر کو ہلکا سا خم دیا۔ زویا اسے وہیں چھوڑ کر اسٹیج کی جانب چلی آئی تھی۔ کتنے دنوں سے میں تمہیں کالز کر رہی تھی اذلان، ایسی بھی کیا مصروفیت جو تمہارے پاس میرا فون اٹھانے کی بھی فرصت نہیں؟ ماہا نے شکوہ کناں انداز میں اسے دیکھا۔ سیاہ 3 پیس ڈنر سوٹ میں ملبوس، بال جل سے سیٹ کیے، وہ بہت جاذب نظر لگ رہا تھا۔ میں ایک مصروف بندہ ہوں ماہا بیوی، دن کا ہر ایک سیکنڈ میرے لیے قیمتی ہے، اس نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہتے نگاہ اٹھا کر ان سے کچھ فاصلے پر دیکھا جہاں وہ کچھ دیر پہلے آصف کے ساتھ کھڑی تھی، مگر اب وہ جگہ خالی تھی۔ بیبی، ماہا نے ناک چڑھائی، مجھے یہ مت بلایا کرو۔ ایبرو چکاتے اذلان جواباً مسکرایا۔ انداز صاف تھا کہ ایسا تو کبھی نہیں ہوگا۔ آفس میں ہونے والے واقعے کے متعلق ان دونوں نے ہی کوئی بات نہیں کی تھی۔
اور ہاں، آئندہ میری کالز اگنور کی نا تو پھر دیکھنا، انسان جتنا بھی مصروف ہو دوستوں کے لیے وقت نکال ہی لیتا ہے، اور تم کیسے دوست ہو جسے کال کرنے کا بھی ٹائم نہیں ملتا؟ وہ خفا ہوئی تھی۔ اذلان اس کے لیے صرف دوست نہیں تھا، وہ دوست سے کہیں بڑھ کر تھا، اور اذلان اس بات سے واقف تھا، مگر مہا اس کے لیے صرف ایک اچھی دوست کی حیثیت رکھتی تھی، اسے زیادہ کچھ بھی نہیں۔ وہ بھی اس بات سے واقف تھی۔ ادھر اسٹیج کی جانب جاتی زویا کی نگاہیں مہرین اور ماس کے چہروں پر تھیں۔ وہ پرسوں ہی پیرس کے لیے روانہ ہونے والے تھے۔ زویا نے ابھی تک مہرین کو اپنے نکاح کی خبر نہیں دی تھی، اور وہ اسے یہ خبر دینا بھی نہیں چاہتی تھی۔ وہ جانتی تھی مہرین اس کے لیے پریشان ہو جائے گی۔ وہ نہیں چاہتی تھی مہرین کو اس کی شادی پر کسی بھی قسم کی پریشانی ہو۔ وہ مہرین کے سامنے آئی اور اسے بھیڑ کر گلے لگا لیا تھا۔ میں تمہیں بہت مس کروں گی مہرو۔ مہرین نے بھی مسکراتے اپنے بازو اس کے گرد پھیلائے تھے۔ تم تو ایسے کہہ رہی ہو جیسے میں ساری زندگی کے لیے پیرس جا رہی ہوں۔ 1 مہینے کی تو بات ہے۔ زویا اداسی سے مسکراتے اس سے علیحدہ ہوئی تھی۔ مجھے یہ کہنے کی ضرورت تو نہیں ہے ماز، پھر بھی مہرو کا بہت خیال رکھنا، میں اسے بہت محبت کرتی، اور یاد رکھنا اگر یہ ذرا سی بھی اداس ہوئی تو میں دنیا کے کسی بھی دوسرے کونے میں بھی ہوئی نا تو وہاں سے آ کر تمہارا دماغ ٹھکانے لگا دوں گی۔ زویا نے ہنستے ہوئے اسے وارننگ دی۔ فکر مت کرو زویا، شاید تم بھول رہی ہو، مہرو اب میری بیوی ہے۔ ماز نے مہرین کے کندھے کے گرد اپنا بازو حمائل کرتے زویا کو باور کروایا۔ مہرین اس کی حرکت پر جھیمسی گئی تھی، گال گلابی پڑنے لگے۔ زویا نفی میں سر ہلاتی اسٹیج سے اتر آئی تھی۔ اس نے چلتے ہوئے مڑ کر ایک بار اسٹیج پر کھڑے دولہا دلہن کو دیکھا۔ اس سے پہلے کہ وہ گردن سیدھی کرتی، سامنے سے آتے اذلان کے اندر جا لگی۔ سر اذلان کے مضبوط کندھے سے ٹکرایا تھا۔ وہ لڑکھڑائی اور یقیناً گر جاتی اگر اذلان بیک وقت اسے بازوں سے تھام نہ لیتا۔ اذلان نے پورے فنکشن میں پہلی بار اتنے قریب سے اسے دیکھا تھا، اور اب اسے نظریں ہٹانے کو جی نہیں چاہ رہا تھا۔ سوری، میں نے دیکھا نہیں، زویا معذرت کرتی فوراً 2 قدم پیچھے ہٹی۔ اذلان نے ہاتھ نیچے کر لیے۔ کوئی بات نہیں، اب تو مجھے عادت ہو گئی ہے۔ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ زویا اس لمحے اندازہ نہیں لگا پائی اس شخص کی مسکراہٹ زیادہ دلکش تھی یا اس کی آنکھیں۔ آس پاس کھڑے بہت سے لوگوں کی نظریں ان پر تھیں۔ وہ دونوں ایک ساتھ کھڑے بہت اچھے لگتے تھے۔ دور کھڑی فضیلہ بیگم کے دل میں ان دونوں کو ساتھ دیکھ کر ایک امید سی جاگی تھی۔ ایک کیمرہ مین نے دور سے اس منظر کو اپنے کیمرے میں مقید کر لیا تھا۔ میں چلتی ہوں۔ وہ بدقت مسکرائی اور آگے بڑھ گئی۔ اذلان سر جھٹکتے دور کھڑے آصف کی جانب بڑھ گیا تھا۔ اس کے کمرے کی کھڑکی سے باہر لان کا منظر واضح نظر آتا تھا۔ باہر آسمان پر سیاہ بادلوں کا راج تھا۔ آج صبح سے ہی اسلام آباد شہر کا موسم کافی خوشگوار تھا۔ آسمان پر چھائے سیاہ بادل بہت جلد بارش برسنے کی نشاندہی کر رہے تھے۔ نہ جانے کل یہ بادل کس کی زندگی میں کیا طوفان لانے والے تھے۔ زویا نے ایک بار پھر فون کی اسکرین کو دیکھا۔ وہ کب سے سبحان کو کال کر رہی تھی، مگر اس نے ایک بار بھی اس کا فون نہیں اٹھایا تھا۔ 2 دن پہلے وہ اس سے ملنے ہاسپٹل بھی گئی تھی، مگر اس نے یہ کہہ کر ملنے سے انکار کر دیا کہ وہ بزی ہے۔ وہ یہ سب صرف زویا کے سوالوں سے بچنے کے لیے کر رہا تھا، اور اس سے پوچھنا چاہتی تھی آخر اس نے اتنی جلدی نکاح کا فیصلہ کیوں کیا تھا، جبکہ وہ خود بھی 2 سال تک شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ پر وہ اس سے یہ تو تب پوچھتی جب وہ اسے بات کرتا۔ زویا نے ایک بار پھر اسے کال ملائی۔ اس دفعہ بھی دوسری جانب سے کال پک نہیں کی گئی۔ اس نے غصے سے فون بیڈ پر پٹک دیا تھا۔ آفس میں کل اس کا آخری دن تھا۔ اس کا 2 ہفتے کا ڈیوریشن ختم ہو گیا تھا۔ اس کے بعد وہ فارغ ہو گئی تو آرام سے سبحان کے گھر جا کر اس سے بات کرے گی۔ کھڑے کھڑے ہی اس نے ذہن میں پلان ترتیب دے لیا تھا۔ اذلان نے ایک بار پھر لیپ ٹاپ سے نظر اٹھا کر سامنے بیٹھے آصف کو دیکھا، جو پچھلے 5 منٹوں سے منہ میں چوئنگم چباتا کرسی کی پشت سے ٹیک لگائے عجیب نظروں سے اسے گھور رہا تھا۔ ایسے کیوں دیکھ رہے ہو جیسے خدا نہ خواستہ کچھ ہی دیر میں مرنے والا ہوں؟ لیپ ٹاپ بند کرتے پوچھا۔ اپنی شکل دیکھی ہے تم نے؟ کل سے اس پر 12 بجے ہیں، اور ایسا کیوں ہے میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ تمہیں ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے آصف، اور رہی بات منہ پر 12 بجنے کی تو مجھے لگتا ہے تمہیں اپنی نظر چیک کروانے کی ضرورت ہے، کیونکہ میں تو ایک دم ٹھیک ہوں۔ وہ جیسے اسے زیادہ خود کو یقین دلا رہا تھا۔ تمہارے یہ سارے ڈرامے تو میں اچھی طرح سمجھتا ہوں اذلان، آصف مسکرایا، اور میں زویا کے لیے تمہاری فیلنگز بھی سمجھتا ہوں۔ اس کی بات پر اذلان کا چہرہ بے تاثر رہا۔ اسے حیرت ضرور ہوئی تھی، مگر وہ اپنے تاثرات چھپانے میں مہارت رکھتا تھا۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔
कम ऑन। आसफ ने हाथ हिलाया। कब तक हकीकत से भागते रहोगे? तुमने कभी खुद पर गौर किया है? वो तुम्हारे सामने आती है तो तुम्हारी आंखें चमकने लगती हैं। वो तुम्हारे सामने खड़ी हो तो तुम उसे यूं देखते हो जैसे बाकी सारी दुनिया कोई मायने ही न रखती। आसफ कोहनियाँ मेज पर रख के आगे को झुका। उसे अपनी फीलिंग्स के बारे में बता दो अजलान। उसे अपनी जिंदगी से जाने मत दो। और तुम्हें क्या लगता है मैं उसे बताऊंगा और वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर मेरे पास आ जाएगी? अब की बार आसफ की बात रद्द नहीं की थी। एक बार कोशिश तो कर ही सकते हो ना। अगले माह उसका निकाह है। अजलान ने याद दिलाना जरूरी समझा। निकाह होना है, हुआ तो नहीं ना। मंजिल पर पहुंचने के लिए रास्ता खुद बनाना पड़ता है। आसफ खिलाफ मामूल संजीदा हो गया। जिस रास्ते की कोई मंजिल ना हो उस पर चलना बेकार है। अजलान ने कुर्सी की पुट से सर टिका दिया। वो जैसे हार गया था। आसफ कुछ कहने लगा था मगर इससे पहले ही ऑफिस का दरवाज़ा खुला और जोया अंदर दाखिल हुई थी। अजलान कुर्सी की पुट से टेक लगाए उसे देखता रहा, यहाँ तक कि वो उसके सामने आ खड़ी हुई। मैंने तुम्हारी नई असिस्टेंट को सारा काम समझा दिया है। वो कल से सारा काम संभाल लेगी। जोया ने हाथ में पकड़ी फाइल सामने टेबल पर रखी। जोया, ये जॉब छोड़ना लाजमी है क्या? आसफ ने उदासी भरे लहजे में पूछा। अगर तुम चाहो तो अपने निकाह तक लीव ले सकती हो। वो न जाने किस उम्मीद के तहत कह रहा था, जैसे जोया बस इसी ऑफर के इंतजार में बैठी हो। सॉरी, पर मुझे नहीं लगता मैं निकाह के बाद ये जॉब कंटिन्यू रख सकूंगी। इस अंदाज माजत ख्वाहाना उसका अंदाज माजत ख्वाहाना था। अजलान इन दोनों की बातों से लापरवाह सीधा हुआ, सामने रखी फाइल उठाई और खोलकर देखने लगा। आसफ ने जोया की बात पर सर हिलाया। जोया मुंतजर निगाहों से अजलान को देखती रही। शायद वो उससे कुछ कहेगा, मगर वो पूरी तरह फाइल देखने में मगन था। जोया वहाँ मौजूद थी, इसलिए जैसे वो बेमायनी सी बात थी। वो इसके लिए बेमायनी ही तो थी। इसके लिए वो सिर्फ एक असिस्टेंट ही तो थी। और अब उसके जाने के बाद वो जगह किसी और की हो जाएगी। वो रही ना, वो उसके लिए बेमायनी, ऐसा जोया समझती थी। जोया को अचानक ही ऑफिस में गर्मी का एहसास होने लगा। वो गहरा सांस लेती तेजी से बाहर निकल आई। मैं घर जा रहा हूँ। अजलान, तुम्हें चलना है? असफ कलाई में पहनी घड़ी देखते उठा। अजलान को मजीद समझना अब बेकार था। नहीं, तुम चले जाओ, मुझे अभी कुछ काम है। मैं तो थोड़ी देर में आता हूँ। ठीक है, वैसे भी आज मौसम काफ़ी ख़राब है। मुझे लगता है थोड़ी देर में बारिश शुरू हो जाएगी। आसफ ने खिड़की से पार देखते कहा, जहाँ तेज़ हवाएं चल रही थीं। पूरा आसमान स्याह बादलों में घिरा था। जोया ने अपना सामान समेट कर डेस्क खाली कर दिया था। फ़ोन उठाकर टाइम देखा, फिर फ़ोन पर्स में डालकर पर्स कंधे पर डाल दिया। बाहर जाने को कदम बढ़ाए जब किसी एहसास के तहत रुकी। मुड़कर एक नज़र अजलान के ऑफिस के बंद दरवाजे को देखा। क्या मुझे एक आखिरी बार उसे गुड बाय कहना चाहिए? उसने कुछ देर सोचा, फिर खुद ही इरादा तर्क करती आगे बढ़ गई। कुछ देर पहले वो उसे कैसे नज़रअंदाज कर रहा था, अब वो क्यों जाए? वो लिफ्ट में दाखिल हुई तो उससे पहले कि लिफ्ट के दरवाजे बंद होते कोई और भी ऐन उसी लिफ्ट में दाखिल होता। वह आया था। आने वाले शख्स का चेहरा देखकर वो हैरान हुई। ऐसे ही तासुरात सामने खड़े शख्स के चेहरे पर भी थे। तुम अभी तक यहीं हो? मैं तो समझा था तुम जा चुकी हो। वो अब लिफ्ट में एक साथ कुछ फासले पर खड़े थे। नहीं, कुछ काम रहता था इसलिए देर हो गई, वो सामने देखते बोली। लिफ्ट के धाती दरवाजों में इन दोनों का अक्स दिखाई दे रहा था। इन दोनों ने उसके बाद आपस में कोई बात नहीं की। लिफ्ट के दरवाजे खुले तो जोया अजलान से पहले ही तेजी से बाहर निकली। ऑफिस की बिल्डिंग से बाहर निकलते ही तेज बारिश ने उसका इस्तकबाल किया था। ओह शिट, वो गुस्से में बुड़बुड़ाई। आसपास निगाह दौड़ाई तो पूरी सड़क खाली थी। रात के इस पहर सिर्फ स्ट्रीट पोल्स की रोशनी ही उसे देखने को मिली थी। उसने गहरी सांस खारिज करते घर की जानिब कदम बढ़ा दिए। ऑफिस से वो हमेशा पैदल ही घर जाती थी, मगर आज से पहले कभी ऐसी सूरत हाल का सामना नहीं करना पड़ा था। आज के दिन ही मेरे साथ ये सब होना था, इसीलिए मुझे बारिश पसंद नहीं। वो तेज तेज कदम उठाती सड़क किनारे चल रही थी। बारिश तड़ उसके सर पर गिरकर उसे भिगो रही थी। तभी एक स्याह रंग की रेंज रोवर उसे चंद कदम के फासले पर आ रुकी। वो उसे पहचानती थी। जोया ने कदमों की रफ्तार मजीद तेज कर दी। आज के दिन ये आखिरी चीज़ भी नहीं थी जो वो चाहती थी। वो गाड़ी और उसमें बैठे शख्स को नज़रअंदाज करती आगे बढ़ गई थी। अभी वो चंद कदम ही आगे पहुंची जब अजलान गाड़ी से निकलकर उसके पीछे आया था। जोया,
اس نے پکارا تو زویا کے قدم وہیں منجمد ہو گئے، ہونا ہی تھے۔ اذلان اس کے عین سامنے آ کر رکا۔ اتنی تیز بارش میں گھر کیسے جاؤ گی؟ آ جاؤ، میں تمہیں ڈراپ کر دیتا ہوں۔ اذلان نے اپنی گاڑی کی جانب اشارہ کیا۔ وہ دونوں بارش کے باعث مکمل بھیگ چکے تھے، مگر اذلان کو اس وقت اپنی کوئی فکر نہیں تھی۔ اسے فکر تھی تو بس سامنے کھڑی لڑکی کی۔ نہیں، میں چلی جاؤں گی، وہ دو ٹوک انداز میں کہتی، اس کے ایک طرف سے گزر کر آگے چلنے لگی۔ اس بار اذلان کو مجبوراً اس کا بازو پکڑ کر اسے روکنا پڑا۔ ہر بات میں اتنی ضد کیوں کرتی ہو؟ وہ اس کی شہد رنگ آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ بارش کے قطرے ان دونوں کے چہروں سے ٹپک رہے تھے۔ مجھے تمہاری کسی مدد کی ضرورت نہیں ہے اذلان، پلیز یہاں سے چلے جاؤ، زویا نے اپنے اندر ہمت مجتمع کرتے کہا۔ اذلان اس کے اس رویے کا عادی تھا۔ وہ ہمیشہ ہی آرام سے بات کرتے کرتے اچانک غصے میں آ جاتی تھی۔ زویا، میں کہہ رہا ہوں نا، میں تمہیں چھوڑ۔ کچھ بھی مت کہنا اذلان، بس یہاں سے چلے جاؤ۔ یوں بار بار میرے سامنے آ کر ایسے ظاہر مت کیا کرو جیسے تمہیں میری بہت پرواہ ہے۔ زویا نے ایک جھٹکے سے اپنا بازو اذلان کی گرفت سے چھڑوایا تھا۔ دور کہیں آسمان میں زوردار بادل گرجنے کی آواز آئی تھی۔ اذلان کے ماتھے پر لکیریں پڑی۔ تمہیں مجھ سے جو بھی گلے شکوے ہیں وہ بعد میں کر لینا، فی الحال چلو یہاں سے۔ اب کی بار آواز میں دبا دبا غصہ تھا۔ زویا نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، میں یہاں صرف جاب کے لیے آئی تھی اور آج وہ کام بھی ختم ہو گیا۔ زویا کے گلے میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی۔ تم چلے جاؤ اذلان، میں نہیں چاہتی آئندہ میرا یا تمہارا سامنا ہو، کبھی بھی نہیں۔ اس دفعہ آسمان میں پھر سے زوردار بادل گرجا تھا، مگر اذلان عباس کو وہ آواز اپنے اندر کہیں سے سنائی دی تھی۔ وہ لب بھیجے اسے دیکھتا رہا۔ زویا نے ایک آخری نگاہ اس کے چہرے پر ڈالی اور آگے بڑھ گئی تھی۔ بارش اب پہلے کی نسبت تیز ہو گئی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے بادل بھی اذلان کے غم میں شریک ہو کر آنسو بہا رہے تھے۔ زویا تقریباً بھاگتے ہوئے جا رہی تھی۔ اس نے ایک بار بھی مڑ کر پیچھے نہیں دیکھا تھا۔ وہ جانتی تھی مڑ کر دیکھنے والے پتھر ہو جاتے ہیں۔ وہ اتنا بڑا خطرہ مول نہیں لے سکتی تھی۔ اور اذلان عباس تو مڑے بغیر ہی پتھر کا مجسمہ بنا بارش میں بھیگتا رہا۔ 2 دن بعد وہ سبحان سے ملنے اس کے گھر آئی تھی۔ وہ ابھی تک اس کی کالز اور میسیجز کا کوئی جواب نہیں دے رہا تھا، سو آج وہ بنا اطلاع کیے اس کے گھر آ گئی تھی۔ وہ گھر میں داخل ہوئی تو لاؤنج سے آتی آوازوں نے اس کے قدم وہیں منجمد کر دیے۔ میں نے یہ منگنی تمہارے کہنے پر کی تھی سبحان، تم نے ہی مجھ سے کہا تھا کہ تم زویا کو پسند کرتے ہو اور اب تمہیں وہ دوسری لڑکی پسند آ گئی ہے۔ مریم بیگم سبحان کے سامنے والے صوفے پر بیٹھے دبے دبے غصے سے کہہ رہی تھیں۔ سبحان ٹانگ پر ٹانگ جمائے پرسکون بیٹھا تھا۔ دروازے کے پار کھڑی زویا پر ان دونوں کا دھیان نہیں گیا تھا۔ ہاں تھی، وہ مجھے پسند تھی، اب لگتا ہے کہ میں نے اسے منگنی کرنے میں جلد بازی کر دی۔ زویا نے لب سختی سے آپس میں پیوست کر لیے۔ منگنی کے 3 سال بعد اسے معلوم ہوا تھا کہ اس نے جلد بازی کر دی۔ وہ ہمیشہ مجھ سے اکڑے لہجے میں بات کرتی ہے، اور جہاں تک بات ہے دوسری لڑکی پسند کرنے کی، تو آپ سن لیں ماما، میں فرحین سے نکاح کر چکا ہوں، اور وہ زویا، اسے تو میں صرف نکاح آپ کے کہنے کی وجہ سے ہی کر رہا ہوں، ورنہ اس جیسی بدتمیز اور بدلحاظ لڑکی سے میں شادی تو دور اسے دیکھنا تک پسند نہ کروں۔ آپ بس دیکھیے گا میں اسے میرے ساتھ کی جانے والی ہر بدتمیزی کا بدلہ کیسے لیتا ہوں۔ اس کی ساری اکڑ مٹی میں نہ ملا دی تو میرا نام بھی سبحان نہیں۔ وہ استہزائیہ مسکرایا۔ زویا نے غصے سے مٹھیاں بھینچ لیں۔ تو یہ وجہ تھی اتنی جلدی نکاح رکھنے کی؟ مریم بیگم اپنے بیٹے کی غلطی چھپانے کے لیے اس کا نکاح جلد از جلد زویا سے کروانا چاہتی تھیں۔ وہ تو ٹھیک ہے سبحان، لیکن مریم بیگم کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی زویا لال ببو کا چہرہ لیے لاؤنج میں داخل ہوئی۔ اسے وہاں دیکھ ان دونوں ماں بیٹے کو جیسے سانپ سونگھ گیا ہو۔ دونوں ہی اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے۔ ارے زویا بیٹا، تم کب آئی؟ مریم بیگم پہلے سنبھل گئی تھیں۔ وہ چہرے پر مسکراہٹ لیے اس کی جانب بڑھنے لگی، مگر اس سے پہلے ہی زویا نے آگے بڑھ کر ایک زناٹے دار تھپڑ سبحان کے چہرے پر رسید کر دیا۔ تڑاک کی آواز سارے لاؤنج میں گونجی تھی۔ تم ایک نہایتی گھٹیا اور کمینے انسان ہو، زویا غصے سے فنکاری۔ سبحان اپنے گال پر ہاتھ رکھ کے بے یقینی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ مریم بیگم کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ کیا کہہ رہے تھے تم؟ مجھ سے بدلہ لوگے؟ اس کی آنکھوں میں غصہ اترا ہوا تھا۔ شکر مناؤ سبحان اختر، ابھی میں نے تمہیں صرف ایک تھپڑ مارا ہے۔ اگر آئندہ تم میرے سامنے آئے نا تو تمہارا وہ حشر کروں گی کہ ساری زندگی یاد رکھو گے۔ زویا نے ہاتھ میں پہنی انگوٹھی اتار کر سبحان کے منہ پر دے ماری۔ اور آپ؟
وہ مریم بیگم کی جانب مڑی جو اسے اپنی طرف آتا دیکھ 2 قدم پیچھے ہٹی۔ اس لڑکی سے کوئی بعید نہیں تھی، وہ انہیں بھی 2-4 تھپڑ مار دیتی۔ بہتر ہوتا آپ اپنے بیٹے کی غلطیوں پر پردہ ڈالنے کی بجائے اسے عورتوں کی عزت کرنا سکھا دیتی۔ ایک قہر برساتی نظر ان دونوں پر ڈال کر وہ جانے کے لیے مڑی۔ ابھی لاؤنج کے دروازے پہ ہی پہنچی تھی جب اچانک سبحان نے اس کا بازو دبوچ کر اسے اپنی جانب کھینچا۔ کیا سمجھتی ہو تم خود کو؟ سبحان نے دانت کچکچاتے کہا۔ تمہارا یہ غرور، یہ بدتمیزیاں میں اب تک برداشت کرتا آیا ہوں، پر اب مزید نہیں۔ زویا کے آس پاس خطرے کا الارم بجنے لگا۔ آج سے پہلے اس نے سبحان کا یہ رویہ نہیں دیکھا تھا۔ تم نے فیری ٹیلز میں موجود بھیڑیے دیکھے ہیں؟ وہ اس وقت انہی فیری ٹیلز والا بھیڑیا لگ رہا تھا، اور زویا جانتی تھی اسے یہاں بچانے کے لیے کوئی شہزادہ نہیں آئے گا، کیونکہ نہ ہی وہ فیری ٹیل کا کوئی کردار تھی اور نہ ہی اسے کسی شہزادے کا انتظار تھا۔ حقیقت میں شہزادے نہیں آتے، یہاں بھیڑیوں سے بچنے کے لیے اپنا شہزادہ خود ہی بننا پڑتا ہے۔ میرا بازو چھوڑ دو سبحان۔ اندر سے وہ چاہے جتنی مرضی خوفزدہ تھی، اس نے اپنی آواز کو مضبوط ہی رکھا۔ چھوڑ دوں؟ سبحان کے چہرے پر استہزائیہ مسکراہٹ ابھری۔ لو، چھوڑ دیا۔ سبحان نے اسے دونوں بازوؤں سے پکڑ کر زور سے نیچے فرش پر پٹک دیا تھا۔ وہ فرش پر گری تو دیوار کے ساتھ پڑے میز کے کونے سے اس کا سر ٹکرایا تھا۔ درد کی تیز لہر اسے اپنے سر میں اٹھتی محسوس ہوئی۔ سبحان، مریم بیگم نے بات بڑھتی دیکھی تو فوراً سبحان کے سامنے آئیں۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ سبحان نے جیسے انہیں دیکھا ہی نہیں، وہ آنکھوں میں نفرت لیے فرش پر پڑی زویا کو دیکھ رہا تھا۔ زویا نے آہستگی سے سر اٹھایا۔ اس نے اپنا لرزتا ہاتھ سر پر رکھا تو اس کی انگلیوں میں کچھ نم سا محسوس ہوا۔ ہاتھ آنکھوں کے سامنے کیا تو اس پر خون لگا تھا۔ میز سے ٹکرانے کے باعث اب سر سے خون نکل رہا تھا۔ خون کی لکیر اس کے سر سے نکل کر گردن پر بہنے لگی۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے سبحان کو دیکھنے لگی، بے یقینی سے، خوف سے۔ میں سبحان کو بھی اچھے سے پہچان گئی ہوں زویا، اور مجھے پورا یقین ہے وہ بھی اکرم جیسا شوہر ثابت ہوگا۔ وہ تمہیں ہرٹ کرے گا زویا، میری بات یاد رکھنا۔ وہ ایسا نہیں ہے۔ اس کے ذہن میں عائشہ کے الفاظ گونج رہے تھے۔ وہ اسے بہت پہلے ہی خبردار کر چکی تھی اور زویا نے اس کی باتوں کو جھٹلا دیا تھا۔ اسے امید تھی سبحان ایسا کبھی نہیں کرے گا، مگر آج اس نے اپنی ساری امیدوں کو آنکھوں کے سامنے کرچی کرچی ہوتے دیکھا۔ امیدیں جب ٹوٹتی ہیں تو بہت تکلیف دیتی ہیں۔ وہ بھی اس وقت وہی تکلیف محسوس کر رہی تھی۔ تم یہاں سے جاؤ سبحان، میں اسے سنبھال لوں گی۔ مریم بیگم نے سبحان کو بازو سے پکڑ کر لاؤنج سے باہر نکال دیا۔ وہ بت بنی زویا کی جانب آئی تھی، اس کے سامنے بیٹھی اور اسے پکڑ کر کھڑا کیا۔ زویا، وہ بس غصے میں۔ زویا نے ان کی بات نہیں سنی، اس کے کان سائیں سائیں کر رہے تھے۔ اس نے دوپٹے کو لپیٹ کر سر کے اوپر رکھ کر خون بہنے سے روکا تھا اور کچھ بھی کہے بنا باہر کو بھاگی تھی۔ وہ مزید 1 منٹ بھی وہاں نہیں رکنا چاہتی تھی۔ مجھے معاف کر دو زویا، میں بہت شرمندہ ہوں۔ اگر مجھے ذرا سا بھی اندازہ ہوتا کہ وہ لوگ ایسے ہوں گے تو میں کبھی سبحان سے تمہاری منگنی نہ کرتی۔ وہ اس وقت خدیجہ کے کمرے میں بیٹھی تھی۔ سر خدیجہ کے کندھے سے ٹکا تھا، اس کے سر پر پٹی بندھی تھی۔ کل سبحان کے گھر سے نکلنے کے بعد وہ بمشکل ہاسپٹل پہنچی تھی۔ چوٹ زیادہ گہری تو نہیں تھی، سو وہ سٹچز لگنے سے ہی بچ گئی تھی۔ زویا نے خدیجہ کو گھر آنے کے بعد حقیقت بتائی تو انہوں نے اسی وقت مریم بیگم کو فون کر کے ان سے رشتہ ختم کر دیا تھا۔ آپ اس بارے میں مزید مت سوچیں۔ آپ نے میرے لیے وہی فیصلہ کیا تھا جو آپ کو اس وقت ٹھیک لگا تھا، اور فکر مت کریں، بس اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس نے ہمیں ان لوگوں کا اصل چہرہ دکھا دیا۔ اس نے چہرہ اٹھا کر اپنی ماں کو دیکھا تھا، جنہوں نے مسکراتے ہوئے سر ہلایا اور اسے اپنے ساتھ لگا لیا تھا۔ اولاد کے معاملے میں جلد بازی میں کیے گئے فیصلے بعض اوقات بہت غلط ثابت ہوتے ہیں۔ اس کا اندازہ خدیجہ کو اس دن ہو گیا تھا۔ محبت جب عادت میں بدل جائے تو زیادہ جان لیوا ثابت ہوتی ہے۔ اس بات کا اندازہ اذلان کو تب ہوا جب زویا کو جاب چھوڑے ایک ماہ گزر گیا تھا۔ وہ اس کی عادت بن گئی تھی، جس سے پیچھا چھڑانا اس کے لیے ناممکن ہو گیا تھا۔ اکثر اپنی نئی اسسٹنٹ کو غلطی سے زویا کہہ کر پکار لیتا، کئی بار اس غلطی پر خود کو سرزنش بھی کی، پر بعد میں وہیں آ کر رک جاتی تھی۔ وہ عادت بن گئی تھی۔ اتنا گمسم تو میں نے کبھی علامہ اقبال کو بھی نہیں دیکھا جتنا اس وقت تم نظر آ رہے ہو۔ ڈاکٹر شاہد نے کرسی گھسیٹ کر اس کے سامنے بیٹھتے کہا۔ وہ کچھ دیر پہلے ہی ان کے گھر آیا تھا۔ اس وقت وہ لان میں بیٹھا نہ جانے کتنی ہی دیر سے اپنی سوچوں میں گم تھا۔ ان کی آواز پر چہرہ اٹھایا۔ آپ تو ایسے کہہ رہے ہیں جیسے علامہ اقبال کے پیے رہے ہوں۔ اذلان مسکرایا۔ ڈاکٹر شاہد نے جواباً بلند کہکا لگایا۔
ویسے آپ کافی بنانے گئے تھے، خالی ہاتھ کیوں واپس آ گئے؟ اذلان نے یاد دلایا۔ وہ ڈاکٹر شاہد نے گردن کھجائی تھی۔ میں کچن میں گیا تو اچانک سر چکرانے لگا۔ انہوں نے سر پر ہاتھ رکھ کے معصومیت سے کہا، اور یہ چکر آپ کو ہمیشہ کافی بنانے سے پہلے ہی آتے ہیں؟ افسوس، اذلان نے افسوس سے سر ہلایا۔ اب ایسی بھی کوئی بات نہیں، پچھلی بار جب تم یہاں آئے تھے تب میں نے ہی کافی بنائی تھی۔ آپ شاید بھول رہے ہیں، وہ پچھلی بار کی نہیں پچھلے سال کی بات ہے۔ بس اب تم باتیں ہی کرتے رہنا، یہ نہیں کہ اٹھ کر بیمار بوڑھے آدمی کے لیے کافی بنا لاؤ۔ وہ اسے شرم دلانا چاہتے تھے، یہ ان دونوں کا ہمیشہ کا معمول تھا۔ اذلان جب بھی انہیں کافی بنانے کو کہتا، وہ اسی طرح سر چکرانے کا بہانہ بنا دیتے اور اذلان کو پھر خود ہی اپنے اور ان کے لیے کافی بنا کر لانی پڑتی۔ یہ بیمار بوڑھا آدمی سیدھی طرح سے کیوں نہیں کہتا کہ اسے میرے ہاتھ کی بنی کافی پسند ہے؟ اذلان کرسی دھکیلتے اٹھ کھڑا ہوا۔ ڈاکٹر شاہد کچھ بھی کہے بنا اوپر آسمان کو دیکھنے لگے۔ یہ ان کا جواب تھا، جو سمجھنا ہے سمجھتے رہو۔ اذلان گہرا سانس لیتے آگے بڑھ گیا تھا۔ اس کا رخ اب کچن کی جانب تھا۔ 1.5 سال بعد اسلام آباد آج پوری طرح دھند کی لپیٹ میں تھا۔ فروری کا پہلا ہفتہ چل رہا تھا۔ اس بار خون جما دینے والی سردی پڑ رہی تھی۔ ایسے میں بختیور عثمان اپنے آفس میں کھڑا شیشے کی دیواروں میں سے نظر آتا باہر کا منظر دیکھ رہا تھا۔ گرے پینٹ کوٹ میں ملبوس، ایک ہاتھ میں سگار کے کش لگاتا، دوسرا ہاتھ پینٹ کی جیب میں ڈالتے، پوری آنکھیں آج بھی وحشت زدہ لگتی تھیں۔ وہ کسی گہری سوچ میں ڈوبا لگتا تھا۔ جب دروازے پر دستک دیتے حیدر اندر داخل ہوا۔ آپ نے بلایا باس؟ ہاں، ایسا کرو آئی جی شاکر احمد کے ساتھ میری ایک میٹنگ فکس کرو۔ سنا ہے آج کل میرے خلاف ثبوت اکٹھے کرنے میں لگا ہے۔ اس نے مڑے بغیر کہا۔ آخر کو اسے ملنا تو بنتا ہے جس نے خود شیر کے منہ میں ہاتھ ڈالنے کا سوچا ہے۔ سگار کا ایک لمبا کش لگایا۔ اوکے باس۔ حیدر سر ہلاتا آفس سے باہر چلا گیا۔ بہت ڈیل دے لی میں نے تم سب کو۔ شاید تم لوگ بھول گئے ہو، تباہی کا دوسرا نام بختیور عثمان ہے۔ چہرے پر استدعائیہ مسکراہٹ تھی۔ وہ اپنے گھر کا ایک کمرہ خالی کر کے اس میں اپنی پینٹنگ کا سامان سیٹ کر کے اسے اسٹوڈیو کے طور پر استعمال کرتی تھی۔ کمرے میں جگہ جگہ کچھ ادھوری اور کچھ مکمل پینٹنگز بنائی ہوئی تھیں۔ اس وقت بھی وہ ادھر کھڑی ایک پینٹنگ بنانے میں مشغول تھی۔ یہ اس کی اور اس کے بھائی کی ایک تصویر کی پینٹنگ جو زویا نے خدیجہ سے چھپا کر اب تک سنبھال رکھی تھی۔ اس پینٹنگ کے ذریعے وہ خدیجہ کو سرپرائز دینا چاہتی تھی۔ اسے معلوم تھا خدیجہ چاہے اس کے سامنے اپنے بیٹے کی کوئی بات نہیں کریں، مگر اس طرح وہ بھی اسے بھول نہیں پائی تھی۔ کیا کبھی کوئی کھوئے ہوئے لوگوں کو بھی بھولا ہے؟ انسان مرے ہوئے لوگوں کے غم کو ایک نہ ایک دن تو بھول ہی جاتا ہے۔ اسے اس بات کا اچھی طرح اندازہ ہوتا ہے کہ وہ اب کبھی لوٹ کر نہیں آئیں گے، چاہے ہم روئیں، گڑ گڑائیں یا چیخیں چلائیں، وہاں صبر کے علاوہ کوئی چارہ نہیں بچتا۔ مگر کھوئے ہوئے لوگ، ان کا دکھ ہمیشہ ہمارے ساتھ چلتا ہی رہتا ہے۔ وہ دکھ کسی امر بیل کی مانند ہمارے ساتھ چپکا رہتا ہے، جسے ہم چاہ کر بھی بھلا نہیں سکتے۔ یہاں صبر کے ساتھ ہمارے دل میں ایک امید بھی ہوتی ہے کہ شاید کبھی نہ کبھی زندگی کے کسی موڑ پر ہم اپنے اس کھوئے ہوئے عزیز سے مل پائیں گے۔ شاید قسمت ہم پر مہربان ہو جائے۔ ایسی ہی امید زویا کو تھی۔ اسے امید تھی وہ کبھی نہ کبھی اپنے بھائی سے دوبارہ ضرور ملے گی۔ اسے اپنے خدا پر کامل یقین تھا کہ وہ اسے اس کے صبر کا اجر ضرور دے گا، پر وہ اس بات سے بے خبر تھی کہ اسے اس کے صبر کا انعام بہت جلد ملنے والا تھا۔ سیاہ ٹراؤزر پر گلابی شرٹ پہنے، بالوں کا رف سا جوڑا بنائے، وہ اس وقت پوری طرح پینٹنگ بنانے میں غرق تھی۔ جب فون بجنے کی آواز پر وہ چونکی تھی۔ گہرا سانس بھرتے برش نیچے رکھا، رومال اٹھا کر ہاتھ صاف کیے، ٹیبل پر رکھا اپنا مسلسل بجتا ہوا فون اٹھا کر کان سے لگایا تھا۔ کدھر بزی ہو زویا؟ صبح سے کتنی کالز کر چکی ہوں تمہیں۔ دوسری جانب سے کسی لڑکی کی غصے بھری آواز ابھری۔ اتنا غصہ کیوں ہو رہی ہو؟ اب تو اٹھا لیا ہے نا فون، بتاؤ کیا بات ہے؟ فون کان سے لگائے کھڑکی کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ سرما کی چھن چھن کرتی دھوپ اب اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ بات بہت امپورٹنٹ ہے اور وہ فون پر نہیں ہو سکتی، تو مجھے شام کو کہیں باہر ملو تو بات کریں گے۔ پرشپا، آج شام کو تو تھوڑا مشکل ہو جائے گا۔ زویا نے فون دوسرے کان کی طرف منتقل کیا۔ آج شام کا مطلب ہے آج شام میں، تمہیں جگہ میں ٹیکسٹ کر دوں گی۔ اس سے پہلے زویا احتجاجاً کچھ کہتی دوسری جانب سے کال کاٹ دی گئی۔ زویا فون کی اسکرین کو گھورتے زیر لب مسکرائی تھی۔
یشوا کبیر سے اس کی دوستی کچھ ماہ پہلے ایک آرٹ گیلری میں ہوئی تھی۔ وہ بھی زویا کی طرح آرٹ کی کافی شوقین تھی۔ اس کے بعد بھی ان کی اتفاقاً 2 جگہ اور ملاقات ہو چکی تھی۔ وہ اس کی کافی اچھی دوست بن گئی تھی۔ زویا کو اسے دیکھ کر ہمیشہ مہرین یاد آتی تھی۔ مہرین سے وہ آخری بار 1.5 سال پہلے اس کے ولیمے پر ملی تھی۔ اس کے بعد سے ان دونوں کی کبھی ملاقات نہیں ہوئی۔ اس کی وجہ زویا خود ہی تھی۔ مہرین ہاتھ میں کافی کا مگ اٹھائے اپنے کمرے کی جانب جا رہی تھی، تبھی سامنے سے نائلہ بیگم آتی دکھائی دی۔ وہ وہیں رک گئی۔ آنٹی، مجھے آپ سے… ان کے قریب آنے پر وہ بولی، پر اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی نائلہ بیگم اسے نظر انداز کرتی اس کے پاس سے ایسے گزر گئیں جیسے وہ یہاں ہو ہی نہیں۔ مہرین لب بھیج کر رہ گئی۔ یہ کوئی پہلی بار نہیں تھا جب انہوں نے مہرین کے ساتھ ایسا رویہ اپنایا ہو۔ وہ ہمیشہ ہی اکیلے میں اسے اسی طرح نظر انداز کر دیا کرتی تھیں۔ البتہ سب گھر والوں کی موجودگی میں وہ اس سے بہت خوش اخلاقی سے پیش آتی۔ ان کا یہ رویہ آج تک مہرین کی سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ وہ سر جھٹکتے اپنے کمرے میں آئی تو ماں سامنے ہی بیڈ پر بیٹھا لیپ ٹاپ کھولے آفس کا کوئی کام کرنے میں بزی تھا۔ تمہاری کافی، مہرین نے مگ سائڈ ٹیبل پر رکھتے اسے اطلاع دی۔ تھینک یو، ماز مسکرایا۔ نظریں ابھی بھی لیپ ٹاپ پر تھیں۔ مہرین کی نظریں اس کے چہرے پر جمی رہیں۔ وہ وہاں کھڑی یہی سوچتی رہی کہ اسے نائلہ بیگم کے رویے کے متعلق اسے بتانا چاہیے یا نہیں۔ وہ کئی بار ماز کو سب کچھ بتانے کا عزم کرتی، پھر یہ سوچ کر ارادہ ترک کر دیتی کہ اسے برا لگ گیا تو… آخر کو وہ اس کی ماں تھی۔ اولاد کچھ بھی برداشت کر لیتی ہے، پر ماں باپ کے متعلق کوئی غلط بات وہ کبھی برداشت نہیں کرتی۔ ویسے بھی اگر وہ اسے حقیقت بتائے گی تو کس بنا پر؟ ماز کے سامنے تو نائلہ بیگم اس سے بہت خوش اخلاقی سے پیش آتی تھیں۔ اس کے پاس تو کوئی ثبوت بھی نہیں تھا۔ وہ کیسے ماز کو اپنی بات کا یقین دلائے گی؟ کیا ہوا؟ کوئی پریشانی ہے کیا؟ ماز نے اس کے بازو پر ہاتھ رکھا تو وہ چونکی۔ اسے کب سے وہاں کھڑا دیکھ کر ماز کو تشویش ہوئی تھی۔ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں، نفی میں سر ہلاتے پھیکا سا مسکرائی۔ ماز نے سامنے رکھا لیپ ٹاپ بند کر کے سائڈ پر رکھا۔ مہرین کے دونوں ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھوں میں لیے اسے اپنے سامنے بٹھایا۔ اب بتاؤ کیا ہوا ہے، اور خبردار اگر مجھ سے کچھ چھپانے کی کوشش کی تو… وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے محبت بھرے لہجے میں بولا، ہم اتنے عرصے سے ساتھ ہیں مہرو، جب تم اداس ہوتی ہو تو میں فوراً جان لیتا ہوں۔ اب جلدی سے بتاؤ کہ کس نے میری بیوی کو اداس کرنے کی جرات کی ہے۔ مہرین کچھ دیر اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ ماز اس سے محبت کرتا تھا اور بہت کرتا تھا، اور اس 1.5 سال کے عرصے میں ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کی محبت بڑھتی جا رہی تھی۔ مہرین نے آہستگی سے اس کے کندھے پر سر رکھ دیا۔ کسی نے کچھ کہا ہے مہرو؟ ماز کو تشویش ہوئی، ماتھے پر بل پڑے۔ ایسا کچھ نہیں ہے، یقین دہانی کروائی۔ بس مجھے آج زویا بہت یاد آ رہی ہے۔ وہ واقعی سچ کہہ رہی تھی۔ اس وقت اسے زویا شدت سے یاد آئی تھی۔ وہ اس کی واحد دوست تھی جس سے وہ اپنے دل کی ہر بات شیئر کر لیا کرتی تھی۔ زویا ہوتی تو وہ اپنی پریشانی سب سے پہلے اسے ہی بتاتی۔ زویا ہوتی تو یقیناً اسے کوئی نہ کوئی حل بھی بتا دیتی، مگر یہی تو مسئلہ تھا۔ اگر زویا ہوتی… تم اسے اتنا مس کرتی ہو تو اسے رابطہ کرنے کی کوشش کیوں نہیں کرتی؟ ماز نے اسے بازوؤں کے حصار میں لیا۔ وہ ہمیشہ زویا کو یاد کرتے اسی طرح دکھی ہو جایا کرتی تھی۔ مہرین نے نفی میں سر ہلایا۔ میں نے کئی بار اسے کالز میسیجز کیے ہیں، اس نے ایک بار بھی جواب نہیں دیا۔ ہو سکتا ہے اس نے نمبر چینج کر لیا ہو۔ اگر ایسا ہوتا تو وہ تب بھی مجھ سے رابطہ کر سکتی تھی، پر اس نے نہیں کیا۔ آواز میں دکھ تھا، تکلیف تھی۔ دنیا کا کوئی شخص دھتکار کر چلا جائے تو ایک نہ ایک دن صبر آ ہی جاتا ہے، پر اگر دوست دھتکار دے تو زخم سیدھا دل پر لگتا ہے۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ پھر وہ زخم گہرا ہو کر تکلیف ہی دیتا ہے۔ دوستوں کو کھونے سے بڑی اذیت دنیا میں کوئی نہیں۔ ان کے ساتھ بتایا ہر لمحہ، ہر یاد آنکھوں میں، ذہن میں، یہاں تک کہ دل میں سمائی ہوتی ہے، جسے ہم چاہ کر بھی بھلا نہیں سکتے۔ بھلا دوستوں کے ساتھ گزرے لمحے بھی کوئی بھولنے والی چیز ہیں؟ تم کہو تو میں اس کا پتہ کروا دوں۔ ماز نے کئی بار کا کیا ہوا سوال ایک بار پھر دہرایا۔ وہ پہلے بھی کئی بار یہ آفر دے چکا تھا، پر وہ ہر بار منع کر دیتی تھی۔ نہیں، آج بھی وہی جواب آیا تھا۔ وہ مجھ سے دوستی نہیں رکھنا چاہتی تو میں بھی زبردستی اس کی زندگی میں شامل نہیں ہوں گی۔ آواز میں کرب، آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ ماز نے پھر اسے زویا کے متعلق کوئی بات نہیں کی۔ وہ خاموشی سے اسے اپنے ساتھ لگائے بیٹھا رہا اور اس کے کندھے سے لگی دل پر پڑا بوجھ آنسوؤں کے ذریعے بہاتی رہی۔ اس نے اپنے کپکپاتے سرخ ہاتھوں کو چہرے کے سامنے کیا۔
وہ آج بھی خون سے رنگے تھے۔ اس نے آس پاس دیکھا۔ اندھیری تنگ سی جگہ تھی جہاں وہ کھڑا تھا۔ اسے خوف محسوس ہونے لگا۔ دور کہیں ذرا سی روشنی نظر آئی تھی۔ وہ بنا سوچے سمجھے اس کی جانب دوڑا۔ اس کے پاؤں کے نیچے اسے پتھر محسوس ہوئے۔ وہ ننگے پاؤں بھاگتا رہا۔ پاؤں میں ایک دم تکلیف ہوئی۔ شاید کوئی پتھر لگا تھا، مگر وہ رکا نہیں۔ آہستہ آہستہ روشنی کے قریب پہنچ رہا تھا۔ پہلے کی طرح آج روشنی اس سے دور نہ ہوئی تھی۔ اسے یقین تھا آج تو وہ اس تک ضرور پہنچ کر رہے گا۔ اس کا تنفس پھول گیا تھا۔ سانس لینے میں دشواری ہو رہی تھی۔ وہ روشنی کے قریب پہنچ رہا تھا۔ اسے اپنے آس پاس روشنی پھیلتی محسوس ہو رہی تھی۔ آخر کار آج وہ اپنی منزل تک پہنچ جائے گا۔ وہ قریب پہنچا تو اسے احساس ہوا روشنی ایک دروازے کے پار سے آ رہی تھی۔ وہ دروازہ کہاں کو جاتا تھا آخر؟ اس نے قدموں کی رفتار مزید بڑھا دی۔ وہ تیزی سے دوڑا۔ دھڑکن بھی تیز ہوئی تھی۔ وہ پہنچ رہا ہے، بس چند قدم دور، بس چند قدم۔ روشنی اب اس کے چہرے پر پڑنے لگی۔ لہجے بھر کو اس کی آنکھیں چندھی آئیں۔ وہ پھر بھی نہیں رکا، دوڑتا رہا۔ بس چند قدم، بس چند۔ اگلے ہی لمحے اس کا پاؤں کسی شے سے ٹکرایا اور وہ اوندے منہ زمین پر جا گرا۔ اسی پل اس کی آنکھ کھل گئی تھی۔ وہ ایک جھٹکے سے بیڈ سے سیدھا ہو کر بیٹھا۔ دھڑکنوں کی رفتار اب بھی تیز تھی، سانسیں بے ترتیب۔ جسم سخت سردی کے موسم میں بھی پسینے سے شرابور ہو رہا تھا۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے سائیڈ لیمپ آن کیا۔ کمرے میں ہلکی ہلکی زرد روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ نیلی آنکھیں اس وقت بے تاثر تھیں۔ زندگی کی کوئی رمق ان میں دکھائی نہ دے رہی تھی۔ ہر بار ہی یہ خواب دیکھنے کے بعد اس کی حالت ایسی ہو جاتی تھی۔ ماضی کے تکلیف دہ مناظر آنکھوں کے سامنے گھومنے لگتے۔ آئی ایم سوری، سوری ڈیڈ، آئی ایم سوری۔ 13 سالہ اذلان خوفزدہ نگاہوں سے باپ کو دیکھ رہا تھا۔ وہ بری طرح کانپ رہا تھا۔ یہ سب غلطی سے، میں نے جان بوجھ کر نہیں، بس غلطی سے ہوا، آئی ایم سوری۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ عباس خان نے اسے کندھوں سے تھام لیا تھا۔ میری طرف دیکھو اذلان، نرم لہجہ۔ میں نے جان بوجھ کر نہیں، غلطی سے۔ نفی میں سر ہلاتے اس کے منہ سے بس یہی الفاظ نکل رہے تھے۔ اذلان، عباس خان نے اس بار ذرا درستگی سے کہا۔ وہ ایک دم ٹھہر گیا۔ لب ہلنے بند ہو گئے۔ آنکھوں میں آنسو ہنوز جاری تھے۔ وہ یہ ٹک باپ کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ تم نے کچھ بھی جان بوجھ کر نہیں کیا، میں جانتا ہوں۔ اس کے آنسوؤں سے تر چہرے کو انہوں نے صاف کیا۔ زندگی میں پہلی بار وہ اپنے بیٹے کے چہرے پر اس طرح کا خوف دیکھ رہے تھے۔ تم میرے بیٹے ہو، میرے بہادر بیٹے۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں تم نے یہ جان بوجھ کر نہیں کیا۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اسے سمجھایا۔ مگر میں نے اسے سائڈ ٹیبل پر رکھا اس کا فون تھرتھرایا تو اس کی آواز اسے ماضی کے بلبلے سے باہر لے آئی جہاں وہ اپنے کمرے میں بیٹھا تھا۔ گہرے گہرے سانس لے کر خود کو کمپوز کرتا، وہ لحاف اتار کر بیڈ سے نیچے اتر آیا تھا۔ فون مسلسل بج بج کر خود ہی بند ہو گیا۔ کچھ دیر بعد وہ شاور لے کر باتھ روم سے باہر نکلا۔ سادہ سے سفید کرتا شلوار میں ملبوس، گیلے بال ماتھے پر چپکے، کچھ دیر پہلے والے آثار چہرے سے غائب تھے۔ وہ اب نارمل لگ رہا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ باتھ روم سے نکلا تو پہلی نظر آصف پر پڑی جو اس کے کمرے میں موجود واحد پینٹنگ کے سامنے کھڑا تھا۔ وہی پینٹنگ جو 1.5 سال پہلے اس کے کمرے میں لگوائی گئی تھی۔ وہی پینٹنگ جو زویا نے… کچھ نہیں، تمہیں دیکھنے آیا تھا۔ آصف نے گردن اس کی جانب مڑی۔ آج تم ناشتے کی ٹیبل پر نہیں آئے۔ فضل حق بتا رہا تھا تم سو رہے ہو۔ میں نے سوچا خود جا کر پتا کروں۔ آخر موصوف خواب میں کون سی حوریں دیکھ رہے ہیں جو ابھی تک نیند سے بیدار نہ ہوئے۔ اذلان اسے نظر انداز کرتا بیڈ تک آیا۔ سائڈ ٹیبل پر رکھا فون اٹھا کر کھولا۔ اس کی سیکرٹری نے کل ہونے والی میٹنگ کا شیڈیول بھیجا تھا۔ عمیر کے کئی میسیجز تھے، جن میں سے ایک وہ اسے اگلے ہفتے اپنی شادی پر ٹائم سے آنے کو کہہ رہا تھا۔ وہاں کی 2 مسڈ کال اور کچھ میسیجز بھی تھے جنہیں اس نے کھولنے کی زحمت نہیں کی تھی۔ اس نے فون بند کر کے واپس رکھ دیا۔ مڑ کر دیکھا تو آصف ابھی تک سینے پر بازو لپیٹے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ چہرے پر شیطانی مسکراہٹ تھی۔ یقیناً اذلان کے جواب نہ دینے پر مہا نے اسے کال کر کے اذلان کے متعلق پوچھا ہوگا۔ وہ ہمیشہ یہی کرتی تھی۔ اذلان کہاں ہے، کیا کر رہا ہے، میری کالز یا میسیجز کا رپلائی کیوں نہیں کر رہا۔ اذلان کے متعلق ہر قسم کی معلومات وہ آصف سے ہی لیتی تھی۔ میں نے اسے بتا دیا تھا کہ تم سو رہے ہو۔ آصف نے اس کے کچھ کہنے سے پہلے ہی اسے اطلاع دی تھی۔ باقی اگلی قسط میں جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، بیل آئیکن کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔